अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। करीब मुजीब। जब हम दुआओं की लिस्ट बना रहे हैं तो इससे हमें जब ये पता चलता है कि दुआओं में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमें ये भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि फिर हमारी ज़िंदगी की भी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी में भी हमारी जो तरजीहात हैं वो बहुत मेस्ड अप होती हैं। यानी कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में ढेर सारे काम कर लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में परेशान फिरते रहते हैं। तो आप देखें कि अगर हम दुआओं में अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि किस तरह मुझे दुआएं मांगनी चाहिए, किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना चाहिए, तो क्या होता है अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइफ जो है उसमें ये पैटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कि हमने खैर की दुआ मांगनी है, हमें खैर मांगनी आनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि हम अक्सर औकात किसी न किसी सिलसिले में फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा चैलेंज चल रहा होगा जहाँ पे हम स्टक होंगे। 100% तो हमारे काम नहीं हो जाते ना जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं। अब जब हम किसी मामले में स्टक होते हैं तो वहाँ पर हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि किस तरह से उस मसले में से निकलना है। और कुछ मसलों में से हम जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि उन्होंने अपने टाइम पे रिजॉल्व होना होता है। ऐसी तमाम सिचुएशंस में जब हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं तो बजाय इसके कि हम अल्लाह से खैर मांगें, हम अक्सर औकात ऐसी बातें बोल रहे होते हैं जो शर वाली होती हैं। अल्लाह करे मैं मर ही जाऊँ, अल्लाह करे फ़लाँ के साथ ये हो जाए, ये ऐसे हो जाए। और जब हम शर की दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं तो उससे हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो दुआएं कबूल कर लेनी है, जो भी हमने मांगना है अल्लाह ताला ने हमें दे देना है। लेकिन जैसे वो हमारे घर में लोग कहते हैं ना, बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि कबूलियत की घड़ी होती है। मोहतात तरीके से इंसान को कोई भी बात बोलनी चाहिए, कोई भी गुफ्तगू जो होती है वो करनी चाहिए। और दूसरा हमें ये भी याद रखना है, हमारा जो दिमाग है उसमें एक रिवॉर्ड सेंटर है और वो जो रिवॉर्ड सेंटर है वो क्रेव करता रहता है कि मुझे रिवॉर्डेड फीलिंग मिले, कोई अच्छी बात हो। और इसके लिए जिस आजकल हम कॉमनली जानते हैं कि इसको हम कहते हैं जी डोपामीन चाहिए हमारे दिमाग को, क्योंकि वो जो डोपामीन जाएगी उस रिवॉर्ड सेंटर में तो वो हमें रिवॉर्डेड फीलिंग मिलेगी। तो हम जब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो सोच की हैं, बोलने की हैं, अमल की हैं, तो हमारा डोपामीन रिलीज़ होना शुरू होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़नी शुरू होती है। और जब सेंस ऑफ अचीवमेंट इंसान की बढ़ती है तो फिर उसके साथ साथ इंसान जो है वो अपने आप को ज़्यादा सेटल्ड महसूस करता है। इसीलिए हमारे दीन में खैर मांगना जो है उसको बहुत अहमियत दी गई है। जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमें मिलती है खैर मांगने की, और ये वो दुआ है जो खैर मांगने के लिए बेहतरीन है, ये सूरह क़सस में आती है। और ये क्या है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसमें कहते हैं मेरे रब, जो भी भलाई मुझे आपकी तरफ से नाजिल हो बेशक मैं उसका मोहताज हूँ। यानी आप देखें इसमें हर तरह की भलाई जो है उसका एक वो आ जाता है इम्पैक्ट। और इसका पूरा बैकग्राउंड हमने देखना है। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ, क्योंकि वो फ़िरौन के उस इलाके से मिस्र से निकल कर आए और जिस इलाके में अब वो पहुँचे हैं वहाँ पर ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास घर है, ना उनके पास फ्यूचर प्लान है। ही वॉज टोटली लॉस्ट कि उन्होंने करना क्या है। इस कंडीशन में वो एक कुएं के पास बैठे हुए हैं जहाँ लोग आ रहे हैं लाइनों में अपनी बारियों पे और वहाँ से पानी भर रहे हैं, और वो भी वहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि मैंने करना क्या अपनी ज़िंदगी के साथ। इसी सिचुएशन में वो क्या देखते हैं कि बिल्कुल साइड पे जहाँ पे इतना रश था पानी के पास, तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ खड़ी थी, ख़वातीन खड़ी थी अपने जानवरों के साथ और अपने बर्तनों के साथ। और वो ऐसे थी कि जैसे दे वॉन्टेड टू टेक टर्न, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इस लाइन में कैसे जाएं, और उनके साथ कोई मेल सपोर्ट नहीं थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो उन्होंने सिर्फ उठ कर जाकर उनको हेल्प करने के लिए वो सपोर्ट प्रोवाइड की और उनको इस तरह की सपोर्ट दी कि वहाँ से उस सपोर्ट के बाद वो उनको लेकर गई अपने घर, अपने वालिद से मिलवाया और उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया।
جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں یہ کام کر کے تو اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو بھی تیری طرف سے خیر نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دعا کے بعد جیسے وہ بچیاں اپنے والد سے ڈسکس کرتی ہیں اور ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ڈومیسٹک ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اور ان کے والد جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ہیلپ تو ہمیں لینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں، ایک جوان مرد کو کیسے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ تو پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے ساتھ تمہاری اس کی شادی کر دوں، تاکہ یہ کہ وہ داماد ہوگا وہ ساتھ بھی رہے گا اور وہ یہ کہ ہمارے سارے میٹرز کو مینج بھی کرے گا۔ تو جب ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صرف خیر مانگی، کیونکہ ہی واز ٹوٹلی لاسٹ، ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس وقت میری لائف کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، اور اس دعا کے بعد ان کو گھر بھی مل گیا، ان کو کام بھی مل گیا، ان کو بیوی بھی مل گئی، اور اس کے پھر چند سالوں کے بعد ان کو نبوت بھی مل گئی۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور اس وقت نفس بھی کمزور ہوتا ہے، شیطان کے حملے بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی زبان، اپنی سوچ کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ بہت سارے لوگ جن کو سیلف ہارم تھاٹس آتی ہیں، سوئسائڈل تھاٹس آتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دماغ کو ٹرین کر لیا ہوتا ہے فرسٹریشن کے ساتھ، سٹریس کے لیول کو اتنا بڑھا دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی کام کو مینج نہیں کر سکتے، اور ان کے اندر کوئی بھی آپٹیمسٹک یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ خیر ہے کیا؟ خیر یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی اچھی چیز اپنے لیے مانگتے ہیں، کسی چیز کو ہم ڈیزائر کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی ہے، ہم انٹیلیجنس مانگ رہے ہیں، ہم کسی قسم کا جسٹس مانگ رہے ہیں، ہم کوئی اچھی چیز چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں ہو جائے، ہم ایکسلنس کے لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں، ایسا کام کوئی چاہ رہے ہیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو جائے، یہ سب چیزیں خیر کی ہیں۔ یعنی خیر کیا ہوگا مانگنا؟ جو بھی ایول ہے اس کے اپوزٹ ہو جائے گا۔ اب یہ جو خیر ہوتی ہے، ایک ایبسولوٹ خیر ہو سکتی ہے، ایک ریلیٹیو خیر ہوتی ہے۔ ایبسولوٹ خیر کیا ہوگی؟ یعنی آپ نے ایسی چیز مانگی، ایسی اچھائی مانگی جو سب مانگتے ہیں، ہم ہر سرکمسٹانسز میں اور ہر سچویشن میں مانگتے ہیں، ہر شخص وہ چاہتا ہے، یہ ایبسولوٹ خیر ہے۔ جیسے ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں خوشیاں مل جائیں، تو یہ ایبسولوٹ خیر ہوتی ہے۔ پھر ایک ریلیٹیو خیر ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ جو میں مانگ رہی ہوں میرے لیے تو بہت اچھی ہے، لیکن دوسرے کے لیے اتنی اچھی نہ ہو۔ ایسی دعائیں ہم مانگتے ہیں نا، مثلا مجھے یہ مل جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو ملنے میں کسی دوسرے کا لاس ہو بہت زیادہ، تو وہ ریلیٹیو خیر ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ العادیات کی آیت نمبر 8 میں بتاتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ خیر یعنی مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے۔ یعنی ہمارا حال کیا ہے، ہماری جو محبتیں ہیں خیر کی، اس میں ہمیں خیر نظر آتی ہے پیسے میں، امیر ہونے میں، مال میں، ابنڈنس میں، ایسی ابنڈنس جو کئی دفعہ ہمیں نقصان بھی دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کے نیچر کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ جیسے سورہ فصلت کی ورس نمبر 49 میں آتا ہے، انسان خیر کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہایت مایوس اور نہایت نا امید ہو جاتا ہے۔ فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، یعنی ہر وقت مانگتا رہتا ہے مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اور اگر اس کو کوئی ایسی، کیونکہ زندگی تو رولر کوسٹر ہے، اس میں ہائیز اینڈ لوز آنے ہیں، جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے تو وہاں پہ اب ڈپریس ہو جاتا ہے اور وہ ساری باتیں چھوڑ کر بس وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی بتایا گیا قرآن پاک میں، سورہ آل عمران کی ورس نمبر 26 کو دیکھیں، تمام خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو جب ہمیں عزت چاہیے وہ بھی ہمیں اللہ سے مانگنی ہے، جب ہمیں اپنے آپ کو ذلت سے بچانا ہے وہ بھی ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ورس نمبر 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔
اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں. اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ دے دے. یعنی جس لمٹ تک ہمارا ہے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے ہمیں اس سے زیادہ دے دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا انسان اور دنیا میں بھیجا تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا, گائیڈ لائن دے کے بھیجا تاکہ ہم لاسٹ نہ ہوں. نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو چھوڑ دیتے ہمیں, ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی کویشچن نہیں کر سکتے, کوئی ہم ایسی بات نہیں ہم اٹھا سکتے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بہت سے ایسے فضل رکھے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. مثلاً ہم نمازیں نہیں پڑھتے پھر بھی ہمارے دن اچھے گزر جاتے ہیں, ہم اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتے پھر بھی ہمارے دن اچھے گزر جاتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, دعا مانگے بغیر ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے. تو ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بیسٹ خیر کون سی ہوتی ہے؟ انما الخیر خیر الآخرہ. بیسٹ خیر وہ ہے جو ہمیں آخرت کی خیر ملے. ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا جیسی مرضی گزر جائے بس آخرت اچھی دے دینا. نہیں, ہم مانگیں جیسے ہم دعا مانگتے ہیں. کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں چاہیے, ہمیں آخرت میں بھی بھلائی چاہیے. یہ خیر حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایریاز پہ اپنے کام کرنا ہوتا ہے. جیسے جتنا ایمان آپ کا بڑھے گا آپ کی خیر بڑھتی جائے گی, جتنا تقویٰ آپ کا زیادہ ہوگا آپ کی خیر بڑھتی جائے گی. اسی طرح جتنا آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے خیر بڑھتی جائے گی. آپ اللہ کی اطاعت میں آئیں گے خیر بڑھتی جائے گی. آپ نرم ہو جائیں گے, جینٹل ہو جائیں گے, بدتمیز نہیں رہیں گے, لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں گے, لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے نہیں کریں گے, خیر بڑھ جائے گی. ہوتا ہے نا گھر میں کوئی ایک بہن بھائی, ہم کہتے ہیں تم میں تو بس چمچہ گیری آتی ہے. اسکول میں کالج میں بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ٹیچر کی ہر بات مانتے ہیں, تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں. تو ہم یہ نہیں ان سے سیکھتے یہ کیوں فیوریٹ ہیں ٹیچر کے, کیوں ان کو سب پسند کرتے ہیں, کیوں گھر میں بھی گھر سے باہر بھی ہر شخص اسی کا نام لیتا ہے. ہم بس اس سے جیلسی بڑھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں تو اتنی چمچہ گیری نہیں کر سکتی, میں تو ایسے کام نہیں کر سکتی. جبکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنے ہیں, آپ اس باؤنڈری میں آئیں. پھر یہ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خیر ملتی ہے, صدقہ کرتا ہے تو خیر ملتی ہے, اور توبہ استغفار کرنے سے انسان کو خیر ملتی ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ مجھے آیت بہت پسند ہے. اس میں آتا ہے اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے. جب میں یہ پڑھتی ہوں نا اہل القرآ, مجھے لگتا ہے میں اسلام آباد میں رہتی ہوں تو اسلام آباد والوں سے بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتحنا ہے لارج سکیل پہ دینا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکات کھول دیتے, لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے. تو بات یہ کہ وہ اسلام آباد ہے جہاں میرا بچپن گزرا ہے, جہاں پر کبھی کوئی بیریئرز نہیں ہوتے تھے, جہاں پر ہم کمفرٹیبل طریقے سے ہر جگہ آتے جاتے تھے, سیکیورٹی ہوتی تھی, ہم بڑی پرائیڈ لیا کرتے تھے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف فخر کیا کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, کیپٹل سٹی میں. ہم نے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, ایسی دعائیں نہیں مانگی, ایمان پہ کام نہیں کیا, تقوی پہ کام نہیں کیا, وہ ساری بلیسنگز چلی گئیں. ہم بے شک یہ کہتے رہے ملکی حالات ایسے ہو گئے, فلاں نے یہ کر دیا, لیکن اپنے اندر جھانکے نا, ہم اپنے ایمان پہ بالکل کام نہیں کرتے. اگر ہم اپنے ایمان اور تقوی پہ کام کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں وہ سارے لوگ جنہوں نے اس طرح کی مینجمنٹ کرنی ہے لاجسٹیکلی, اور اللہ تعالیٰ وہ سارے کام کروا دیں گے. نہیں تو کیا ہوگا, جنریشن آفٹر جنریشن ہم صرف یہی کہتے اور فرسٹریٹڈ ہوتے نظر آئیں گے کہ ہمارے زندگی کے کام یا ہمارے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کام درست نہیں ہو رہے. اسی طرح سورۃ طلاق کی آیات میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. جسٹ آن دا بیسس آف تقوی, آپ اپنی زندگی میں اللہ کانشیس ہو جائیں,
قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور جو قرآن پاک میں تقویٰ کی آیات آتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے لائف میں، یو جسٹ اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، یعنی ہی از مارولڈ، ہی از فیسینیٹڈ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ انسان کے لیے خیر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں نظر آتا کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ اور ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو اس کے بدلے مجھے کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ اس نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی تعریف ہوئی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نوٹ کریں، میں جب احادیث پڑھتی ہوں تو میں بہت زیادہ امپریس ہوتی ہوں کہ ان لوگوں کے کمیونیکیشن سکلز اور کلیئرٹی اور اسی طرح سے سوال جو وہ پوچھتے تھے کتنے اچھے ہوتے تھے۔ وہ سوال سن کے مزہ آ جاتا تھا کہ اچھا ایسا سوال پوچھنا چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے اور آپ سچے بھی ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ہم اپنے کلاس روم انوائرمنٹ میں ٹیچر بیچارے پڑھا پوچھتے ہیں بار بار، کوئی کویشچن نہیں، کوئی کویشچن نہیں، کیونکہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر ویسے ہی بلنڈرز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹیچرز نے صحیح نہیں پڑھایا تھا، اپنے کانسیپٹس کو کلیئر ہی نہیں کرتے۔ اچھا یا سوال پوچھتے ہیں تو ایسا پوچھتے ہیں کہ واقعی ٹیچر کا رونے کو دل چاہے کہ یہ چیز میں نے 6 دفعہ بول لی ہے ابھی بھی ان کو نہیں سمجھ آئی۔ تو جب اس نے یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما، مجھے روزی دے، مجھے عافیت دے اور مجھ کو ہدایت دے۔ تو خیر مانگنی چاہیے اس وقت، ٹھیک؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ خیر مانگنے کے جو طریقے ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل گئے۔ اب کون سے ایسے بیریئرز ہیں جو ہم تک خیر نہیں آنے دیتے؟ اس میں سب سے پہلے ہمارے گناہ، اور جہاں جہاں ہم نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں گناہ بڑھ جائیں گے اور نافرمانیاں بڑھیں گی، خیر کے راستے میں رکاوٹ آ جائے گی، بیریئر آ جائے گا۔ جب آپ لڑائی جھگڑے بہت کرتے ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، سڑکوں پہ لڑنا، گھروں میں لڑنا، ماں باپ سے لڑنا، فرینڈ سے لڑنا، ٹیچرز کے ساتھ لڑتے ہیں، کئی اسٹوڈنٹس آ کے بہت بدتمیزی کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو جو ہے ہارش طریقے سے ڈیل کرنا۔ میں اکثر دیکھتی ہوں جہاں پہ مثلا آپ کو گاڑی کھڑی کرنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، وہاں پہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے آپ کو بتانا ہے آپ یہاں نہیں کھڑے کر سکتے گاڑی، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، آپ کو لائن بنانی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو؟ اور ہم اتنے ہارش طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے بہن بھائیوں سے کیسے بات کرتے ہیں، ہم گھر کے ملازمین سے کیسے بات کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو بھی ہم سے جونیئر ہے، اور اس طرح ٹیچرز کو بھی اور والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہارش نہیں ہو سکتے، اس سے ہماری اپنی خیر جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور پھر جب آپ ناشکرے ہوتے ہیں تو خیر رک جاتی ہے، خیر نہیں ہم تک پہنچتی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ خیر کے راستے ہیں، تو روزے رکھیں اور صدقہ دیں۔ اور بیسٹ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ مسکرانا۔ مسکرائیں، روزہ رکھ کے ہم حال بے حال ادھر گر رہے ادھر گر رہے، اور اتنے سڑیل ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں مجھے روزہ لگ رہا ہے، میرے قریب بھی نہ ہو۔ سارے گھر والے بھی ڈرے ہوتے ہیں، شکر ہے روزہ رکھ لے، لیکن اب کیا کہیں اس کو، تو خیر کہاں سے ملے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا روزہ رکھنے کا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے یہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی، مالی یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پوٹینشیل کو دیکھ کے اسے رکھا ہے کہ یہاں پہ اس کو جگہ ملنی چاہیے، لیکن سم ہاؤ وہ کام گڑبڑ کرتا جا رہا ہے۔
تو اب اللہ تعالیٰ کوئی اسے تکلیف دیتا ہے، کوئی ایسی تکلیف دیتا ہے، ایسی آزمائش پہ مبتلا کرتا ہے، اور پھر اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. تو جب وہ صبر کرتا ہے اس کے رینکس اوپر ہوتے جاتے ہیں، وہ اس میں بہتر ہوتا جاتا ہے اور اس درجے کو پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں اسی لیے جب بھی ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آئے اس کو بھی برا نہیں سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دے کہا، اس نے اس کی پوری پوری تعریف کر دی. تو ہمیں لوگوں کی بھی اس طرح سے تعریف کرنی چاہیے. اب یہ تو جنرل خیر ہے جس کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی ہے. ایک خاص خیر ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جب ہم استخارہ کرتے ہیں. اور استخارے کے بارے میں بھی ہمارے بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر استخارے کی دعا پڑھ لے. ہمارے پاس کامن کوشچنز ہیں، بار بار وہ سوالات آتے ہیں استخارے کے لیے. استخارہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کس پہ بات پہ کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیے. تو استخارہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم خیر مانگ رہے ہیں. استخارے کا مطلب ہی ہے. اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے 2 نفل ادا کریں، ساتھ ہم یہ استخارے کی دعا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم جو خاص طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے میں خیر مانگتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الفاطر کی آیت نمبر 15 میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے قابل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری ایز ہیومن بینگز لمیٹڈ پرسیپشن ہے، ہر چیز نہیں ہمیں سمجھ آ سکتی. اتنے ہم لائک فائک نہیں ہیں کہ ہر بات ہمیں بہت سمجھ آ جائے اور ہم ہر معاملے میں ایسے ایکسپرٹ ہوں گے یوں فیصلے کریں. ہم بہت سی جگہوں پہ اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے، پلس یہ کہ ہمیں فیوچر کا نہیں پتہ کہ فیوچر ہولڈز فار اس، ہم سٹک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا فیصلہ کریں، کیا کام کریں. تو ہم لوگوں سے بھی مشورہ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لینا بھی چاہیے. جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ لینا چاہیے جو آپ کو صحیح بات بتا سکیں. اب جب ہم مشورہ لیتے ہیں پھر بھی ہم کئی دفعہ سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایسے موقع پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہے کہ اس خیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں. قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو کئی دفعہ ہم کسی ایپرنٹ چیز کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ چیز بہت اچھی ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ ہم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بعد میں اچھی ہو جاتی ہے. جیسے بہت سی بچیاں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر والے کسی ایک رشتے پہ انسسٹ کر رہے ہیں، مجھے پسند نہیں آ رہا، میں نہیں وہاں کرنا چاہ رہی، کیا کروں؟ اور وہ گھر والے مانیں گے بھی نہیں. بہت سخت ہے میرے گھر والے. ہمارے فیملی میں لڑکی سے اتنا یا تو پوچھا نہیں جاتا، یا اس کو اگر کہہ دیا ہے بس انہوں نے تو اٹس اے لاسٹ ورڈ اور مجھے کرنی پڑے گی، میں مر جاؤں گی، میں یہاں نہیں کروں گی. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ استخارہ کریں. آپ ڈرتی کیوں ہیں، گھبراتی کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر اس میں خیر ہوگی. استخارے کی دعا میں ہم مانگتے ہی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس معاملے میں خیر ہے تو میرا دل کھول دے اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے، یہ معاملہ ہو جائے. اگر اس معاملے میں شر ہے تو روک دے، مجھے روک دے. تو آپ کے لیے اگر اس میں خیر ہوگی تو وہ کام ہو جائے گا، آپ جو مرضی کرتے رہیں. تو استخارے کی امپورٹنس ہے، اور ہمیں جب جو بھی اہم کام ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے لیے اہم کام ہے دنیا میں، تو ہمیں اس پہ استخارہ کرنا چاہیے. اور استخارہ کرنے کے بعد کبھی ریگریٹفل نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے کیا فائدہ ہوا استخارہ کرنے کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیونکہ ہم بیسیکلی اپنے رب سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنے رب سے خیر طلب کر رہے ہیں. اس پہ ہمیں کبھی افسوس نہیں ہونا چاہیے. کون سے لوگ ہیں جو کہ ڈپرائیوڈ نہیں ہوتے خیر سے؟ وہ لوگ جو کہ شکر گزار ہوتے ہیں، ان کو خیر مل جاتی ہے اس معاملے میں جو بھی وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو استخارہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو دوسروں سے بھی
مشورہ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ تو استخارہ کن میٹرز میں کرنا چاہیے؟ جو بھی امپورٹنٹ میٹرز ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کی شادی ہے، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا ڈیسیجن ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے بہت پرابلم ہو رہی تھی ملازم رکھتے ہوئے، آ رہی تھی خواتین اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان میں سے کس کو رکھوں، تو میری ایک دوست نے کہا کہ تم استخارہ کرو، کیونکہ تم نے ایک شخص کو اپنے گھر میں انگیج کرنا ہے کام میں، تو استخارہ کرو اور دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کبھی آپ نے کہیں کوئی پلان بنانا ہوتا ہے کہیں آنے جانے کا، آپ اس پہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی میٹر ہو جس میں آپ کو چوائس کا نہیں سمجھ آ رہا، پریشان ہے، تو آپ یہ نہیں استخارے میں کہتے یہ چاہیے، یہ لوں یا یہ لوں، اللہ تعالیٰ یہ کروں یا یہ کروں۔ آپ ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر آپ اس کے بارے میں استخارہ کرتے ہیں، کچھ عرصہ اس کے لیے استخارہ کرتے رہتے ہیں، پھر اگر آپ کو کوئی اس میں سمجھ آ جاتی ہے بات تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پھر دوسری چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس طرح استخارہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو حرام چیزیں اس پہ استخارہ نہیں ہوتا، کہ میں استخارہ کرتی ہوں کہ میں ان سے چھپ کے ملوں کہ نہ ملوں، یا چھپ کے تو ملنا ہی ہے لیکن ریسٹورنٹ میں ملوں یا پارک میں ملوں، تو اس پہ استخارہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ جھوٹ بولوں، کتنا جھوٹ بولوں۔ پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں ان پہ ہم استخارہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے امی ابو سے بات نہیں کرنا چاہتی تو میں استخارہ کرتی ہوں کہ میں بس چپ رہوں گی، کبھی ان سے بات نہیں کروں گی، کبھی ان سے ملوں گی نہیں، یا نماز مجھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ میں استخارہ کرتی ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے کہ نہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں، ان پہ استخارہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ جن معاملات میں ہم کلیئر نہ ہوں اور ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، کئی لوگ آ کے بار بار کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کرتے رہیں۔ میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک موو ہونا تھا، وہ کہتی ہیں میں نے 2 سال لگاتار استخارہ کیا اور میں بس ڈیلی استخارہ کرتی تھی اور پھر مجھے اس میں حل نظر آیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرتے رہیں لگاتار، ٹھیک۔ تو جتنے مستحب ریکمینڈڈ میٹرز ہیں آپ ان میں استخارہ کرتے ہیں، یہ صرف شادی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کیسے استخارہ کریں گے۔ آپ نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی تعریف کی، حمد کی، پھر اس کے بعد درود پڑھا اور استخارے کی دعا پڑھ لی۔ اور جب استخارے کی دعا پڑھتے ہیں تو آپ پورا فوکس کرتے ہیں کہ اس میں پڑھ کیا رہی ہوں، مانگ کیا رہی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد بات نہیں کر سکتے، صرف رات کو استخارہ۔ رات کو یوزلی لوگ اسی لیے زیادہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ رات کو آپ ذرا پرسکون ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ دن کے کسی بھی حصے میں سوائے وہ جو زوال کے اوقات ہیں ان کے علاوہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ بہت سی سچویشن ہے جس میں ہم ٹائم لے سکتے ہیں تھوڑا سا، کہ اچھا جیسے آپ کو کوئی اچھی آفر ہوتی ہے، آپ کہیں کہ اچھا میں استخارہ کر کے پھر آپ کو کنسلٹ کرتی ہوں۔ مجھے تو شادی کے معاملات میں بھی یہ چیز بڑی سیف لگتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے کسی کو انکار کرنا ہے تو ادروائز بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم 2-4 دفعہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، اب ہم کیسے انکار کریں۔ تو آپ استخارہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کا دل نہیں وہاں ٹک رہا ہوتا تو پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ دراصل میرا استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو استخارہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، جب بھی آپ چاہیں، آپ یہاں پہ اپنے کالج میں ہیں اور آپ کو ایک دم سے ٹیچرز ہی کوئی آفر کرتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے تم اس کو لے لو، کئی دفعہ آپ کے سامنے ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں، آپ وضو کریں، نفل، یہاں پہ آپ فری ہیں اس ٹائم پہ نفل پڑھیں اور اسی طرح دعا کریں، استخارے کی دعا پڑھیں، اور آپ دیکھیں اگر آپ کا اسی وقت دل جو ہے جم جاتا ہے تو یس بول دیں، اگر نہیں جمتا تو ان سے کہیں اچھا میڈم مجھے 2-3 دن دے دیں، میں سوچتی ہوں، میں فیصلہ، ظاہر ہے گھر جا کے آپ گھر والوں سے بھی مشورہ کریں گے۔ دعا استخارہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام
جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں میری دین اور میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے، اور جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ استخارے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم بے چین نہیں ہوتے کہ مجھے خواب نہیں آ رہا، بس اللہ پہ بھروسہ، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم صحیح انٹینشن کے ساتھ بس اس کام کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، رشتہ ہے تو ایکسپلور کرتے چلے جاتے ہیں، بزنس ہے تو ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ اچھا اس میں کیا کیا آپشنز ہیں، کریئر چوائس ہے تو اس کو بھی فردر دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور آپ استخارہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو دیٹ از دی آنسر۔ تو سائن کیا ہے کہ وہ گڈنس آپ کی طرف آتی جا رہی ہے، آپ کو بہتری محسوس ہو رہی ہے، آپ کے دل میں سکون آ رہا ہے، دل میں بے چینی ہے، یا رکاوٹوں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ کام نہیں صحیح طرح ہو رہا، ملاقات کسی سے کرنی ہے وہ نہیں ہو رہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو شرح صدر جو ہے بیسیکلی وہ ایک ہے کہ آپ کا دل میں سکون ہو، اور اس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارا دن ہم پتہ نہیں کون کون سے خواب لے لے کے پھرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کون ہمیں خواب کی تعبیر بتائے گا، تو اس طرح نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے دل میں باعث نہیں ہونا چاہیے، جھکاؤ، یعنی ہم خواہشات کے مطابق استخارہ کریں گے، نہیں مجھے تو یہی پسند ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ پھر آپ اپنے نفس کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، آپ کو امپارشل ہو کے وہ بات کرنی ہوتی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا تو وہ تو گڑبڑ ہوگی، مثلا شادی کے لیے استخارہ کیا تھا بعد میں طلاق ہوگی، حالات بڑے خراب ہو گئے، بزنس کے لیے کیا تھا بعد میں کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسا فیز آ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کبھی کوئی ہمیں ایسا جھٹکا بھی لگتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خیر دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اس سے ہماری کہیں نہ کہیں گروتھ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان دیٹ گیون ٹائم وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ مثلا اگر ہم کہنے اللہ تعالیٰ یہ چیز اچھی ہے کہ نہیں، تو ہاں ان دیٹ گیون ٹائم وہ اچھی ہے، ہاں بعد میں مسئلے تو آئیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کبھی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، کبھی کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہے جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ہم برے انسان ہیں، ہم نے صحیح طرح استخارہ نہیں کیا یا کیا مسئلہ ہوا۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ وہ جو تقدیر والی بات ہم نے کی تھی، پھر تقدیر کا یقین جو ہے یہاں پر آ جاتا ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے، کہ ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے تو استخارہ کر کے کیا تھا، اس لیے جو بھی فیصلہ ہوا میرے لیے بہتر ہی ہوا، اس کو اپنے لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی خیر کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوں اور ہم استخارہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں، اس کو پریکٹس کریں اور وہ دعائیں مانگیں۔ عام آپ چلتے پھرتے آپ مانگا کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو بھی منی استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ملتی ہیں جس میں ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں اور لوگوں کو جزاک اللہ خیرن بھی کہتے رہنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔